बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। बिलाल, जो वॉइस नोट आपने जिसके बारे में बात की है, वो जिस मौजू पे और जिन साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी, उन्हीं के हवाले से उनको जवाब दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो बहस थोड़ी सी और किस्म की लोग थी। और मौला मीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उसको उतना अता किया जाता है। जो लोग इमाम बारगाह के दर पे सजदा करने को अलम में पाक मेरे से कि मौला सरकार अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के अलम में पाक के सामने सजदा करने को शिरक समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए, उनको कायल करने के लिए उन्हीं की ज़हनी सतह के मुताबिक गुफ्तगू करनी होती है। जहाँ तक सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम की बात है, तो सलमान मोहम्मदी को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे सजदा कहाँ पे करना है, वो अच्छी तरह से जानता था। और अगर आप तसव्वुर करें तो मस्जिद नबवी में से जो दरवाज़ा था वो जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के हरम अक़दस का दरवाज़ा था। बाकी सब दरवाज़े बंद थे। ये दरवाज़ा खुला था, या सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन के जो घर का दरवाज़ा था वो मस्जिद के अंदर खुलता था। लेकिन इन दोनों घरों का एक एक दरवाज़ा दूसरी तरफ भी था, यानी कि बाज़ार की तरफ, गली की तरफ भी था। अब अगर मस्जिद वाली साइड से सलमान मोहम्मदी दर अक़दस के ऊपर सजदा रेज़ होता है, तो अब इस बात को समझिएगा, तो मस्जिद जो है वो सलमान मोहम्मदी की बैक पे है, यानी किबला जो था वो सलमान मोहम्मदी की बैक पे आ जाता था। और अगर सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो जाते हैं बाज़ार वाली साइड से, यानी गली वाली साइड से, जो दूसरा दरवाज़ा है बाहर की तरफ, वहाँ जाके सजदा रेज़ होते हैं, तो मखदूमा कायनात का घर और किबला एक लाइन में आ जाता। अगर आप जो तहज़ीब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, या मासूमीन अलैहिस्सलाम की, जब आप हरम मुक़द्दस में ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के जो अहकामात हैं, उसमें पहला हुक्म ये है कि नमाज़ पढ़ते हुए ना आप जो लहद अक़दस जो ज़रिए मुबारक बनी हुई है उसके दाएं खड़े हो सकते हैं, ना बाएं खड़े हो सकते हैं, ना उसको पीठ कर सकते हैं। लाज़म ये है कि अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप उस ज़रिए अक़दस के सर वाली साइड पे खड़े हों, इस अंदाज़ में कि किबले और आपके दरमियान ज़रिए अक़दस हो, यानी पहला किबला आपका ज़री बनेगी और फिर खाना कायबा होगा। ठीक है। अगर ये तरतीब आपको समझ में आ गई है, तो जब सलमान मोहम्मदी अलैहिस्सलाम जब वो सजदा रेज़ होते हैं मखदूमा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा के दर अक़दस पे, तो यही तरतीब बनती है जो आज आपके लिए और मेरे लिए और हम जैसों के लिए हुक्म है कि अगर हरम में इमाम में जाके नमाज़ पढ़नी है तो तुम्हें दरमियान में इमाम को रखना है। और यही हुक्म जो है ये मासूम का है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने लगो तो हमें अपनी आंखों के सामने नस्ब किया करो, हम में से किसी एक को भी, फिर नमाज पढ़ा करो। सलमान के सजदे अव्वल ता आखिर, चाहे वो सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन के पीछे नमाज़ पढ़ता था, चाहे वो मौला मीर कायनात के पीछे नमाज़ पढ़ता था, तो उसने कभी भी मासूम को नस्ब किए बगैर इबादत की ही नहीं। जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के दर अक़दस के ऊपर सलमान के सजदे थे, झाड़ू नहीं था, दाढ़ी से झाड़ू नहीं दी जाती। ठीक है, ये जो मुहावरा है कि दाढ़ी से अक़दस से झाड़ू देते थे सलमान मोहम्मदी, तो ये मुहावरतन है। मतलब इसका मतलब ये है कि वो इस कदर इज़्ज़त और एहतराम करते थे कि जैसे कोई शख्स अपनी दाढ़ी के साथ किसी जगह को साफ़ करे। और ये इंसान अपने आप को सजदा, दरअसल इंसान अपने आप को अपने रब के सामने ज़लील करने के लिए करता है। जब आप अपनी पेशानी को ज़मीन पे रखते हैं तो आप दरअसल परवरदिगार के सामने ख़ुद को ज़लील करते हैं। कहते हैं कि परवरदिगार तू करीम है, तू रहीम है, तू अज़ीम है, तू आला है, तू अली है, और मैं अब्दे ज़लील हूँ। इसी तरह ये मुहावरतन है कि सलमान मोहम्मदी अपनी दाढ़ी से जो है वो झाड़ू दिया करते थे। झाड़ू नहीं दिया करते थे,
سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، لیکن جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق جواب دیا جاتا۔ آپ معصومین کی سنت بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی سوال کے معصومین نے ہر ایک کو جواب اس کے ظرف کے مطابق دیے ہیں۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ اس دور پرفتن میں ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، اصل سے بہت دور۔ جی یہ آپ کے پاس ٹوٹل حدیث جو ہیں، یہ آپ کے پاس کتب اربع جو ہیں، تو یہ 50,000 بھائی بتا رہے ہیں کہ جابر کو بتایا کہ 50,000 ہے، ان میں سے ایک بھی نہ بتانا تو وہ بہرحال اب جو ہے اسی پہ بات ہوتی ہے، اور اس کو ہی جو الٹ دیا گیا اسی کو سیدھا کرنے کی بات کریں، کوئی نئی چیز نہیں۔ اس کے اصل کو سمجھیں، جو بتا دیا گیا رائج کر دیا گیا، انسان اسی میں گم ہے، اسی میں۔ جی انسان کی یہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ انسان کی معراج ہے، اس میں ہی سب فضیلتیں ہیں۔ جی یہ ہر ایک کو کیا بھی نہیں جا سکتا نا، تو یہ آخری ہے۔ اب دین میں ہے مکمل کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین کیا ہے؟ قانون ہے۔ کس کا قانون؟ اس کا۔ جی تو پورے کے مکمل طور پر دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی سوچ نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے ہماری بات کی اگر مگر ایسے تو پھر تو یہ تو اچھا، تو وہ شیعہ ہی نہیں رہا، کافر ہو گیا ان کی بات پہ۔ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ تیسری لائن میں وہ شخص اس کا سرکار تو کیوں کچھ اور سوچ رہے، کیا سوچ رہے؟ جب ان کا حکم آ گیا، بات آ گئی، تو پھر اچھا یار یہ اگر یوں تو پھر یوں، تو پھر وہ مہلت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ اپنے خیال ویسے 6 لاکھ سال عبادت کی مقربین میں سے تھا عزازیل، تو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ تو شروع سے ہی کافروں میں سے تھا۔ کیسے؟ مطلب کہ اپنی سوچ رکھتا تھا، علیحدہ سوچ، اپنا نظریہ، اپنا نقطہ۔ یہ جو صلاۃ ہم ادا کرتے ہیں، جس کا شکرانہ پنجگانہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ غور کریں تو آپ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کے، جب آپ کسی کو ایک فوج یا کوئی کسی کو سرنڈر کرتے ہیں نا، تو ہینڈز اپ کر لیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں، تو آپ بھی ہاتھ اٹھا کے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ہینڈز اپ، سرنڈر کر دیا۔ پھر جھک جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اس کی توصیف بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں کہ اپنے دماغ میں جو بھی سوچ بات جو چیز نا، وہ ان کے قدموں میں، سامنے کسی امام کو رکھو، مطہرون میں سے کسی کو، تو ان کے قدموں میں گر جانا۔ جی تو اپنی سوچ نظریات ان کو سب کو پٹخ دینا۔ یہ انسان خود کو ذلیل نہیں، یہ سب سے اہم رکن ہے سجدہ، یہی اعلیٰ ہے، یہ سوائے نور اللہ کے کسی کے آگے کیا بھی نہیں جا سکتا۔ جی ہوگا کہ آدم کو سجدہ کرایا تو وہ بھی جب تک نور اس میں نہیں، وہ اس کو سجدہ تھا، کہتا تو میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، سب تو پھر پیشانی میں منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ بار بار ہوتا تھا سجدہ، کوئی ایک دفعہ تو نہیں تھا وہ آدم کو سجدہ۔ جی بہرحال تو اب وہ مولوی کی وضاحتیں اور وہ چھلکوں میں اتنے گر گئے کہ اصل فروٹ تک پہنچنے کا، وہ سیٹ تک وہ موقع ہی نہیں ملتا۔ وہ دماغ میں ہم ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو سجدہ بڑی فضیلت ہے، وہی معراج ہے بندے کی، وہی تو ہمیں۔ جی تو یہ فضیلت ہے، جی یہ پستی نہیں ہے، یہی بندگی کی بلندی ہے، معراج ہے۔ یہ ہر ایک درد پہ نہیں جھکتے، صرف ان کے ہے۔ جی ورنہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علیحدہ سوچ رکھنی، وہ بھی کہیں اور ہو جاتا ہے۔ باقی وہ ہم میں سے کسی اور، تو اصل قبلہ مسل سے اصل تک تورات میں بھی ہے
کہ موسیٰ و ہارون کے گھروں کو اپنا قبلہ بناؤ، اور ہم تو آل اللہ، اہل البیت، بیت اللہ، جی ہمارے سجدے جو ہیں وہ پہلے مکان کو پھر مکی کو، کیونکہ اب ہم مکان ہیں وہ مکی ہیں۔ جی 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 ہم دروازے پہ دستک دیں گے تو اندر سے مکی کھولے گا نا۔ ہاں جی، باقی اب وہ غور کرتے جائیں۔ باب المدینہ جانے یا علی لجپال اشارے ہی ہیں جس کے اندر پہلے سے موجود ہے، اس کو تصدیق، اور باقی وہ پھر جانے یا علی لجپال۔ باقی کسی کو دوا بھی دیں تو وہ کہتا ہے کہ انہوں کھانا کس طرح کھانے تو پہلے بعد یہ وہ مینو رہتی ہے، وہ پھر لگا رہے۔ تو جانے یا علی لجپال، جانے یا علی، صدا خیر و سچے شیان حیدر اقرار اسلام کی۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال، ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، کثرت سے نہیں ہے۔ اپنی مرضی کے 6 لاکھ سال سجدے اور اطاعت کا ایک سجدہ اسے گراں گزرا، اگر وہ کر لیتا 6 لاکھ سال اپنی مرضی سے تو کرتا رہا نا، اپنے نقطہ نظر سے جو اسے لگا، لیکن اطاعت کا سجدہ اسے، وہ اس کے لیے بھاری تھا، وہ گراں گزرا۔ قبر میں بھی یہ سوال ہوگا کہ جتنا جانتے تھے اس کے مطابق کیا کیا۔ جتنا ہمیں رب نے دیا ہے، امام نے دیا ہے، یقین مانے وہ ہمارے ظرف سے بڑھ کے دیا۔ جی جو دیا ہے اس کو ریئلائز کر لیں، اس کا شکر ادا کریں۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور شکوے سے مصیبت میں۔ ہم وہ شکر کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے احسانات کو، چونکہ ان کی گنتی نہیں ہو سکتی، اتنے زیادہ، صرف ایک آنکھ، کان، ہاتھ، انگلی، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے اس کا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اس کا یہ نہیں ابراہم آ رہا ہے، گوڈے کی تکلیف ہے، یہ وہ، تو باقی جو ارگان ہر چیز چل رہے اس کو بالکل اگنور۔ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، پریشانیاں تھوڑی ہیں ان کا شمار ہو سکتا ہے تو وہ گنتے رہتے ہیں۔ جی تو ان کا دیا اتنا زیادہ کہ جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، اس کو ریئلائز کر لیں اور اس کا شکر ادا کریں تو وہ اس سے پھر ظرف میں وسعت پیدا ہوگی، اور وہ تو ہدایت کی بارش مسلسل ہے، ہم نے اپنی سوچ کی چھتری سے اسے روکا ہوتا ہے، تو وہ جو ہی اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں گے ظرف میں وسعت پیدا ہوگی، اور وہ تو ہاں جی 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 وہ تو ادھر سے تو کمی ہے ہی نہیں، ہماری اپنی حد بندیاں ہیں، ہم روک دیتے ہیں کہ یہ میری سوچ میں نہیں پورا ہوتا اللہ، وہ تو ایسے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہے بادلوں سے، ہم نے چھوٹا سا برتن رکھ دیا ادھر، جی تو اس میں جتنے قطرے آئیں گے بس وہی لینے ہیں۔ جی 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 ایک برتن رکھ کے تو خود چھتری رکھ کے تو بیٹھے دیکھ رہے ہیں برتن بھر گیا دماغ کا، پورے کے پورے کیوں نہیں داخل ہو جاتے، خود کیوں نہیں جا کے بارش میں ہو تو نہیں گیلا ہو جاؤں گا جی وہ اب بہر۔ تو یہ ابو سر کو جتنا ملا نا وہ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ قبر میں بھی یہ پوچھا جائے گا جتنا جانتے تھے اس کے مطابق کیا کیا، جو ملا ہے اس سے حق ادا کرو، وسعت پیدا ہوگی اور وہ آگے مل جائے گا۔ اطاعت اطاعت بھائی نے کہا کہ سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے، سلمان کی اطاعت دیکھیں، صبر دیکھیں، اور ابو ذر کا جلال دیکھیں۔ جی 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 سچا ہے وہ ابو ذر، آسمان نے اس سے زیادہ سچے پہ ظاہر نہیں کیا۔
مولا امیر کائنات کہتے ہیں جس میں جتنا صبر ہے اتنا ہی ایمان ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایمان زیادہ اور صبر کم ہو. سلیمان محمدی کیا کچھ جانتا ہے اور پھر اس کا صبر دیکھیں. جی 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 ابو ذر سچا ہے, سچ کو مانتا بھی اور منواتا بھی ہے. ہڈی رکھی ہوئی ہے جو نہیں مانتا, نہیں مانتا, مجبور ہو کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جلا وطن کیا مدینے سے باہر. جی 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 تو یہ اس میں گہرائیاں ہیں. تو یہ نہیں کہ مجھے کثرت اتنا علم حاصل ہو جائے, یہ ہو جائے. مولا امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور اس پہ پھر اگر عمل نہ ہو تو وہ کفر میں اور نافرمانی میں اضافے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا. تو لوگ کولیکٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پہ پریکٹسائز نہیں کرنا چاہتے. اس لیے منع فرما دیا کہ وہ اہل سے بات کرو اتنی جس میں وہ اس کو ڈائجسٹ بھی کر سکے, اس کو عمل بھی بنا لے. مگر نہ اس کے وہ آپ دیکھیں گے اچھے بھلے دوست ہوتے ہیں, دین کے سوال پوچھتے ہیں, معرفت کی قرآن و حدیث سے ان کو جواب بھی دیا جاتا ہے, تو پھر وہی دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں سے ان کی عقلوں کے حساب سے بات کرو, انہیں خواہ اپنا اور ہمارا دشمن نہ بناؤ. جی جی دماغ کے ٹیمپل میں تم نے ایسی بات کر دی وہ ادھر پورا ہی نہیں آتا, وہ فٹ ہی نہیں ہوتا اس کے باقی بتوں کے ساتھ, وہ لگ سکتا ہی نہیں, تو پھر اس نے اسے کہاں رکھے. جی یہ مسئلہ ہے. تو ابو ذر کو جتنا ملا اس نے اس پہ حق ادا کرنا, سلمان کو جتنا ملا, تو ہمیں جتنی عطا ملی صرف ان کا اس دین پہ آنا, اس دین کے بارے میں سن لینا. کتنی دنیا ایسے جن کو پاس خبر بھی نہیں پہنچی, تو اس کا شکر ہم نے ادا کر لیا. جی جو ہے اس کو محسوس کرو, جو نہیں ہے اس کی گنتی گنتی ہو, یہ ہو جائے گا. جو ہے اس کو ریلائز کر لیا, اس کا شکر ادا کر لیا کہ جب یہ چھن جاتا ہے اس میں سے جو ہے تو پھر کہتے ہو یہ کیا ہو گیا. تو جب تک ہے اس کو کیوں اس پہ بیزار ہو. جانے یا علی لجپال, جانے یا علی لجپال. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد, یا علی لجپال اب چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و سچی شیان حیدر قرار اسلام کی. بات ہی ساری سجدے سے شروع ہو رہا ہے, کام اور سلسلہ. جی اپنی سوچ کو, اپنے خیال کو, اپنے تصور کو, اپنے نظریے کو, اپنی عدالت کو, اپنے سارے کچھ چیزوں کو وہ لا ان کے قدموں میں پھینکنا. اتنا بندہ بڑا آکڑ کے ٹلتا ہے اپنی سوچیں لے کے, تو وہ سر کو ایسے ہو بڑا تن کے چلتا ہے, بڑی آکڑ. جی اپنی سوچیں اٹھائی پھرتا ہے بڑی آکڑ. جب وہ ادھر چھٹ دیا نا کہ یہ سارے سے ہاتھ اٹھا لیا, میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو, جس سے روکے رک جاؤ, وہ نصب العین بنا لے. کہانی مکی, جتنا جانتا ہے اس پہ عمل کرے, باقی فریاد کرے, دعا کرے, مزید کی طلب کرے, وہ ملتا جائے گا. لیکن تھوڑا سا پتہ چلتا ہے تو انسان وہ خود بھی مانتا, دوسرے سے منوانا چاہتا ہے. اپنے نظریے کو اس میں اپنا رنگ دے کے اس سے بچنا مشکل ہے, وہ مشکل کشا کے بغیر نہیں ہوگا. باقی ساری سلسلہ, ساری کہانی ابدیت کا وہ سجدے کے تو گرتی ہے, سجدہ ہی سجدہ, سجدہ ہی سجدہ ہے. ابتدا سے وہ سب سے زیادہ عبادت بھی کی اور سجدے کا اطاعت کا انکار تو شیطان ہو گیا. سجدہ ہی سجدہ. یوسف یعقوب کو خواب سنا رہے ہیں, چاند سورج ستارے مجھے سجدہ کریں. قرآن میں یعقوب یوسف کو سجدہ کریں, برادران یوسف کو سجدہ کریں. موسیٰ کے سامنے وہ مومن جادوگر جنہوں نے جانیں بھی قربان کر دی, وہ مومن ہو گئے جادوگر. ظہر کے وقت ان کے ایک سائڈ کے ہاتھ اور دوسری سائڈ کے پاؤں کاٹے گئے, اور عصر کے وقت ان کو سولی چڑھا دیا گیا. وہ کوئی بھی ان میں سے نہیں ہلا, پھر سب شہید ہو گئے. تو
سجدہ کیا کیا تھا ان کا؟ ایک ہی سجدہ تھا، موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے اور کہتے ہیں ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ جی ادھر یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ پھر یہ بات ہو رہی سلیمان محمدی اس در پہ جھاڑو دیتا تھا، داڑھی کو جھاڑو بنا دیا، باپ بڑی معرفت حاصل کی کہ جی وہ سیدہ پاک کے نشان، قدموں کے نشان، کسی کا نشان ہے مولوی کے فلسفے۔ سیدہ پاک گھر کے اندر ہوتی تھیں اور یہ در سے باہر ہوتا تھا، وہاں پہ کون سے قدموں کے نشان؟ سجدے کرتا تھا۔ ہاں جی، لیکن اس نے بھی وہ ان کو مولوی نے یوں کر دیا تو پھر شہنشاہ وفا مولا غازی کی والدہ انہوں نے آگے سجدہ کیا 3 اماموں کی موجودگی میں اور ساتھ میں خطبہ بھی دیا۔ نئی نویلی دلہن 2 شریف خاندانوں کی عزت تو آ کے بتا دیا کہ جب وہ ادھر آئے پہنچے تو مجھے بتانا، بتا دیا۔ پھر اتری اپنی ہماری سے اور اتر کے سجدہ کیا کہ اس سجدے کو اب کیا کہو گے؟ سلمان کے سجدے کو تو تم نے یوں کر لیا۔ تو اب یہ سجدے جو ہیں یہ احادیث میں، تاریخ میں، روایات میں اور قرآن میں ہیں، اب ان کا کیا جوڑ لاؤ گے؟ جی وہ کہہ دے گا مولوی تعظیماً سجدہ تھا، تعظیماً سجدہ، اطاعت ماں باپ کو رب بھی کہا گیا، تو پھر وہ یوسف یعقوب کو کرے نا، یعقوب یوسف کو کیوں کرے؟ موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ ہاں جی، تو پھر اگر یہ تعظیماً تھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو مولوی صاحب شیطان نے تعظیمی سجدے کا انکار کیا، وہ تو اعلان کرتا اور کہہ بھی رہا کہ میں صرف تجھے سجدہ کروں گا۔ ہاں جی، تو وہ کیا پہلے اللہ کو تعظیم ہی کرتا تھا یا عبادت کرتا؟ اسے یہ نہیں تھا پتہ یہ تعظیمی سجدہ کر لو عبادت، تو اسی کو کہتا میں کر رہا ہوں۔ اس نے تو اس میں فرق نہیں دیکھا، تمہیں فرق لگ گیا۔ جانے یا علی لجپال، صدا خیر و سچے شیعہ نے حیدر اقرار اسلام کی گفتگو چونکہ اور نہج پہ پہنچ چکی ہے تو اب یہی باتیں یہ اکثر لوگوں کے سروں سے گزر جائیں گی، لیکن اس میں سے اب کوئی جو لے سکے۔ جی صدا خیر و سچے شیعہ نے حیدر اقرار اسلام کی جانے یا علی لجپال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ جس وقت میں نے یہ آیات اور ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس وقت کچھ مصروفیات تھیں، پھر اس کے فوراً بعد میرا لائیو سیشن تھا۔ ظاہر ہے اہل تقلید والجماعت کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ تو واجب ترین اور اہم ترین کام ہے، تو ابھی تھوڑی سی فرصت ملی ہے اور میں نے یہ اس لیے پینڈنگ کر دیا تھا کہ میں بعد میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ تو بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان کے حوالے کے ساتھ جو آیات میں نے شیئر کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ میں نے یہ آیات کیوں شیئر کی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھائی نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ تصدیق شدہ ہے، یعنی انہوں نے جو کہا قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ بھی وہی بتاتی ہیں۔
پہلی جو آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ سورہ بقرہ کی 208 نمبر آیت ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلنا، اس کے پیچھے مت چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں جو مین اہم بات ہے وہ اس آیت کے دو چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، مان لینا، جو کہا گیا اس کو منو ان تسلیم کرنا۔ یہ نہیں کہ کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا، کچھ جو ہے وہ جیسا حکم ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سلطان مولا کی طرف سے، کچھ اس کے مطابق چلے، باقی پہ اپنا اجتہاد، اپنا ظن، اپنا قیاس جو ہے اس کو استعمال کر لیا، اپنے فلسفے پہ اور منطق پہ مبنی نام نہاد عرفان جو ہے اور عرفانیات کے حوالے کے ساتھ جو دل میں آیا اس کو اپنا دین بنا لیا۔ کیونکہ ایسا کرنا ہی تو ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار منع کر رہا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پہ مت چلنا، شیطان کے قدموں کی اوپر قدم رکھ کے مت چلنا۔ تو شیطان نے کیا تھا؟ بھائی نے اپنے وائس نوٹ میں بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ اس نے کیا یہ تھا کہ پروردگار عالم کی عبادت تو کی، لیکن اس عبادت کا مقصد نہ سمجھ سکا، عبادت کا معنی نہ جان سکا، کیونکہ اس وقت ابلیس لعین جو بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، بڑا زاہد تھا، اس کو اپنے علم کے اوپر اتنا غرور اور تکبر ہو گیا، وہ سمجھتا تھا کہ میرا اجتہاد جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں جو استنباط کر رہا ہوں یہی دین ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ اور وہ نہیں جان سکا کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے، یہ جتنے بھی فروعات دین ہیں، یہ عبادت کا جزو ہیں، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت یہ ہے کہ جو اور جیسا کہا گیا ہے ویسا کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا۔ یعنی اگر نماز پڑھنا عبادت ہے تو شراب نہ پینا اور جوا نہ کھیلنا یہ بھی عبادت ہے، کہ آپ نے اللہ عز و جل کے حکم کو تسلیم کیا کہ پروردگار نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا، تو آپ کا یہ نہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات ابلیس لعین کی سمجھ میں نہ آ سکی، اس نے کہا نہیں میں بس تجھے سجدہ کروں گا۔ اس نے اللہ کو ہی جواب دے دیا، انکار کر دیا کہ نہیں پروردگار میں تیری نہیں مانتا۔ اب اگر آپ غور کریں تو ابلیس لعین میں اور یہ جو نصیری ہیں، نصیری مزاج لوگ ہیں، ان دونوں میں یہ مماثلت موجود ہے۔ ابلیس لعین نے کہا کہ نہیں پروردگار میں تیری عبادت تو کروں گا، تیری مانوں گا نہیں۔ اور نصیری نے کیا کیا؟ جو بھائی اکثر ایک جملہ بولتے ہیں کہ نصیری نے مولا امیر کائنات کو اللہ مان لیا، سچا نہیں مانا، ان کی اطاعت نہ کی۔ جب امام کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ مت کہہ ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس کے باوجود وہ اصرار کرتا رہا کہ نہیں آپ ہی ہیں۔ اور ایسا کرنا اسلام میں مکمل داخل ہونا نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ کر کوئی بات کہی یا کی تو پھر اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوئے۔ اور اسی لیے سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ بھئی جتنا کہا اتنا کرو، اور معصوم بھی یہی فرماتے ہیں کہ تم یہ کہا کرو کہ میری ہر بات میں وہی بات ہے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی، چاہے مجھ تک پہنچی یا نہیں پہنچی، چاہے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں۔ تو یہ ہے دین میں، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونا، کہ یہاں پہ چوں چرا نہیں ہے، بس سمعنا و اطعنا، پروردگار ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یا رسول اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا امیر المومنین، یا امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، بس جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ ہم تک پہنچ گیا، ہم نے سن لیا اور اب ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہے دین میں مکمل طور پر داخل ہونا، جہاں اپنا اجتہاد آئے گا، جہاں اپنا ظن اور قیاس آئے گا، جہاں پہ اپنا فلسفہ اور منطق آئے گی، وہاں پر آپ اس آیت سے خارج ہو جائیں گے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियक अल फरज। इस वॉइस नोट में भाई ने जो गुफ्तगू फरमाई है सब्र के उन्वान के साथ, तो ये सूरह सजदा की आयत नंबर 24 मैंने आपके साथ शेयर की। परवरदिगार ने हदायत के जो इमाम हैं, जो आइमा खुदा हैं, उनकी एक सिफ्त बयान की है इसके अंदर, और वो ये कहा कि वजालना मिनहुम आइमतन यहदौना बे अमरना। पहली सिफ्त जो है वो ये है कि वो हमारे अमर से हदायत करते हैं, यानी वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियन यूहा और वमा तशाउना इल्ला इन यशा अल्लाह, दोनों की तस्दीक कर रही है ये आयत। ये पहली सिफ्त है। लमा सबरू, जबकि वो सब्र कर रहे थे। ठीक है, अब ये सब्र करना क्या है? सब्र करना जो है वो ये है कि जिसके बारे में 2 दिन पहले भी ये गुफ्तगू हुई थी, 2-3 दिन पहले भी, कि जब आपके पास कोई ऐसा इसरार मौजूद है, कोई ऐसी हकीकत मौजूद है कि उसको बयान करने के लिए आपके सामने कोई अहल मौजूद नहीं है, तो आप उसको अपने अंदर महफूज रखते हैं बयान नहीं। वो अली बिन वो जो जाबिर जोफ़ी का तज़किरा मैंने किया और रवायत भी कल शेयर की थी, ये उसी की तरफ इशारा। और भाई ने अपने जो वॉइस नोट में बात की है ये उसकी तस्दीक है। यहाँ पे सब्र से मुराद सिर्फ दुनियावी मुजालम के ऊपर, मुश्किलों के ऊपर सब्र नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा सब्र क्या है, और इसकी तायीद जो है इसी आयत का आखिरी हिस्सा कर रहा है, जिसमें वो परवरदिगार आलम रब मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहा है बकानू भी आयातिना यूकिनून, और वो हमारी आयात पर यकीन रखते थे। यानी कुछ आयात ऐसी थीं कि जिन पर इनका यकीन तो था, लेकिन उसको इतना सब्र किया कि हर एक के सामने उसको बयान नहीं किया, यानी इसरार बयान नहीं किए। तो यही सिफ्त जो है ये शियों के लिए मासूम ने इसको मखसूस फरमाया, पसंद फरमाया। मौला ने कहा कि अगर हमारे शियों की ज़ुबानें बंद रहती तो हम इनको वो हकाइक बताते। और फिर जाबिर जोफ़ी का तज़किरा मैंने हदीस आपके साथ शेयर कर दी कि तकरीबन 90,000 हदीसें, 90,000 हदीसें, और उसमें से एक भी उसने बयान नहीं की। वो सारी इसरार पर मबनी है। और अगर आपके जहन में हो, सुल्तान मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि अली सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे समुद्र जो हैं रोशनाई बन जाएं और वो लिखना शुरू कर दें, तो फिर भी आपके फ़ज़ाइल, आपके इसरार मुकम्मल नहीं होंगे। तो 90,000 हदीसें जो हैं वो तो समुद्र के अंदर एक सुई की नोक पर जमा होने वाले कतरे की मिस्दाक हुआ। तो सोचिए कि असल हकीकत क्या है। मेन बात ये है कि अगर आपके सामने कोई इसरार अफशा हो जाता है, मौला आपको के ऊपर करम नवाजी करते हैं, आपको कोई नुक्ता, कोई इसरार अता कर देते हैं, तो उस पर सब्र करना है, नाअहल के सामने उसको बयान नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। कुछ चीज़ें मौला आपको सिर्फ आपके लिए अता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फरज। ये जो तीसरा हिस्सा है, जो तीसरा वॉइस नोट है भाई का, इसमें सजदे के उन्वान के साथ गुफ्तगू है। इसमें मैंने पहले जो आयत आपके साथ शेयर की है सूरह यूनुस की, आयत नंबर 87, इसमें परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि व ओहैना, और हमने वही किया, इला मूसा व अखीही, मूसा पर भी और उसके भाई हारून पे भी, अंतबू अली कौमिकुम बिमिस्रिन बयूता, कि तुम दोनों, एक नहीं दोनों, क्योंकि वही दोनों के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी और हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी, ठीक है, कि तुम अपने कौम के साथ अपने घर मिस्र में ही रहने दो। अब आयत का जो अगला हिस्सा है वो ये कह रहा है वजालू बियूतकुम किबलतन व अकीमुस्सलात, अपने घरों को किबला करार दो और फिर सलात को कायम करो। व बशरिल मोमिनीन, और फिर मोमिनीन को बशारत दे दो। यहाँ जो अहम बात है वो ये है
کہ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ دونوں حجت خدا ہیں. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو، اپنے گھروں کو قبلہ. اور یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں بیت المقدس کو کہا جاتا ہے کہ وہ قبلہ تھا. بھائی کی اگر یہ تیسرا جو وائس نوٹ ہے آج کا جو لاسٹ وائس نوٹ ہے اس پہ توجہ فرمائیں، سجدے پہ گفتگو کی ہے. اصل میں سجدہ حجت خدا کی طرف رخ کر کے ہے، کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب تم نماز ادا کرنے لگو تو ہم میں سے کسی ایک کو اپنے سامنے نصب کرو. اچھا جتنے بھی قبلے ہیں ان کی ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بیت المقدس کو قبلہ اول انہوں نے مشہور کر دیا، اور میں جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مشہور کیا ہوا ہے. یہ عمر ابن خطاب کے دور میں اس کو جب وہ اس نے وزٹ کیا ہے وہاں کا، تو اس کے بعد اس کو قبلہ اول مشہور کیا گیا کہ یہ قبلہ اول ہے. اور اس کی ریزن آپ تاریخ میں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول کیوں بنا، کس کی سبب بنا؟ کیونکہ اس میں حجتان خدا تھے، رہتے رہے. جناب مریم، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی یہیں بھی قیام تھا. آج اگر خانہ کعبہ قبلہ ہے تو کیوں ہوا کہ جناب امیر کائنات علیہ السلام کی آمد ہے، وہاں پہ تشریف آوری ہے. یعنی قبلہ وہ جگہ بنے گی جہاں پہ حجت خدا ظاہر ہوتا ہے، رہائش پذیر ہوتا ہے. اور یہی آیت کہہ رہی ہے سورہ یونس کی کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ اپنے گھر وَجَعَلُوا بَيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اور پھر اقیموا الصلاۃ، اور پھر صلاۃ کو قائم کر دو. تو اصل قبلہ جو ہے وہ گھر نہیں ہے، وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بیت المقدس یا اس طرح کے نہیں ہیں. اصل قبلہ وہ ذات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو جگہ ہے وہ قبلہ بنا دی گئی. اسی لیے چوتھے آسمان پہ جو بیت المعمور ہے جو ملائکہ کے لیے بنایا گیا، اور اس سے اوپر جو زرا ہے جس کی کاپی ہے بیت المعمور، وہ زرا جو ہے وہ تحت عرش ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پہلی مرتبہ مخلوق کے سامنے انوار محمد و آل محمد علیہ السلام ظاہر کیے گئے. جس مقام پہ ظاہر ہوئے اس کو زرا سے ہی لفظ زری نکلا. یہ جو آپ کہتے ہیں نا زری اقدس مولا امام حسین علیہ السلام، مولانا امیر کائنات علیہ السلام، یہ زرا سے نکلا. بیت المعمور کا تو سارے بتاتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے بنایا گیا مخلوق کے لیے، جو عرشی مخلوق کے لیے تھا، وہ زرا تھا. اور وہ مقام تھا جہاں ان کے رب نے اپنا نور ظاہر کیا تھا ان کے سامنے، جس کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح شروع کی تھی، عبادات شروع کی. ٹھیک اسی کی کاپی جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کے بالکل نیچے زمین کے وسط میں خانہ کعبہ ہے. تو سجدہ جو ہے یہ حجت خدا کے لیے ہے. آدم کو، جو بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آدم کو بھی سجدہ تب ہوا کہ وہ جو نور اول تھا جب اس کی پیشانی پہ چمکا، اس میں نفخت فیہ من روحی ہوئی، تو آدم کے لیے سجدہ جو ہے وہ جائز ہو گیا. حضرت یوسف کا کے لیے حضرت یعقوب کا سجدہ. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا شرک ہے یہ کہنا کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا. یہ مشرک ملا، یہ منافق ملا، یہ تقلید اور اجتہاد کے بانی ملا جو ہیں، یہ مفتی جو دراصل مفتی ہیں اور لوگوں کے لیے اللہ کی بڑی آیتیں بن کے بیٹھ گئے ہیں، یہ ان کی خباثت ہے جنہوں نے کہا کہ تعظیمی سجدہ تھا. یاد رکھیے گا تعظیمی سجدہ حرام ہے، شرک ہے. جو کام اللہ عز و جل کے حکم کے تحت ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ عز و جل نے دیا تھا، اور ملائکہ نے اس کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا تھا. تو وہ تعظیمی سجدہ نہیں تھا، وہ عبادتی سجدہ تھا، کیونکہ حکم الہیہ کے تحت ہوا. اسی طرح جو جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے سامنے جو سجدہ ہوا، جو جادوگر سجدے میں گرے، تو ان کا رخ کیا تھا، ان کا قبلہ کیا تھا؟ بھائی نے بڑے واضح لفظوں میں بتا دیا، کیونکہ سجدہ ہے ہی ادھر. میں نے کل بھی یہ شاید بات یہاں پہ کہی تھی
میرے وائس نوٹ میں پچھلے میں موجود ہے کہ اگر آپ آج بھی زیارات کے لیے جاتے ہیں اور کسی مولا امام حسین یا مولانا امیر کائنات یا کسی معصوم امام کے ذریعے اقدس پہ جاتے ہیں تو آپ کو حکم ہے کہ جو قبلہ ظاہری ہے یعنی خانہ کعبہ ہے اس کے اور آپ کے درمیان معصوم کی زرعی ہونی چاہیے. آپ نہ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ اس کو پشت کر سکتے ہیں، نہ اس سے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، روح کا قبلہ حجت خدا کے لیے ہے. اب اس کی آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو ہمارے ہاں، جو میں نے ایک طویل حدیث آپ کے ساتھ رکھی، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ لکھ سکتا، تو وہ میں آپ کو ویسے اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں. اور آپ کو بتاتا ہوں کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ شیعہ، ہمارے شیعہ مستبصر ہوتے کب ہیں، یعنی بصیرت والے کب ہوتے ہیں. اس کی دلیل میں آپ کو یہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس حدیث کے ترجمہ کر کے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ حجت خدا اگر آپ کی روح کا قبلہ نہیں ہے تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہے. اگر حجت خدا، آج کی دور کی بات کر رہا ہوں، روح کے قبلے کی، اور اگر حجت خدا سامنے ہے تو پھر سلمان محمدی علیہ السلام کے جو سجدے ہیں ان کا قبلہ کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں جو حدیث شیئر کی ہے بہار الانوار سے، میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے ساتھ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اجل ولیک الفرج. یہ بہار الانوار کے اندر یہ پورا طویل حدیث لکھی ہوئی ہے. وقالہ تعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے قلوب میں ہم نے ایمان لکھ دیا ہوا ہے. وَأَيْدِيهِمْ بَرُوحُ مِنْهُ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے، روح کے ذریعے ان کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ذیل کے اندر ساری گفتگو ہے، بجائے اس کے کہ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں، آپ کو اس کی ابتدا جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر اصل جو مین جملے ہیں جن کے لیے میں یہ ساری حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کے ترجمہ کرتا ہوں. ہوا یہ کہ جابر جو ہیں وہ آئے مولا کے پاس، مولا کے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک گروہ ہے جو آپ کے شیعہ ہیں. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ آپ کے اکثر شیعہ جو ہیں وہ مقصرون ہیں، یا سیدی صلی اللہ علیہ فاکثر الشیعۃ مقصرون، آپ کے اکثر شیعہ جو ہیں وہ مقصر ہے. وانا ما عرف من اصحابی علی هذه الصفات واحدہ، اور ہم میرے ساتھ جو اصحاب ہیں اس صفت کے جو ہے اس میں سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں. کالا یا جابر، مولا نے کہا کالا یا جابر فَإِن لَمْ تعرف اے جابر جب تم نہیں جانتے منہم احدا، ان میں سے کسی ایک کی بھی حقیقت کو، کسی ایک کو بھی نہیں جانتے، فَإِنِّي أَعْرَفُ مِنْهُمْ نَفَرًا، تو میں ان میں سے ہر ایک نفر کے بارے میں جانتا ہوں. کلالا یاتون یسلمون یتعلمون منی سرنن و مکنونن و باطنن و علومنا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کہ میں ان کی حقیقت ہوں، تم ان کی حقیقت نہیں جانتے ہو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو، ان کے علم کو، جو یہ چھپاتے ہیں، جو ان کا ظاہر ہے، ہر چیز میں جانتا ہوں. جابر کہتے ہیں کل تو ان فلاں ابن فلاں و صحاب من اہل حاضر صفا انشاءاللہ تعالی وذالک انی سمیت منہم سرن من اسرارکم و باطنن من علومکم. اب جابر آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو یہ لوگ ہیں مولا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے اسرار کو سنا، آپ ہی کے باطن کو، آپ ہی کے علوم میں سے انہوں نے اخذ کیا، انہوں نے لیا. ولا ظنوا الا وقد کملوا وبلغوا، اور اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کو تبلیغ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا. لیکن یعنی جابر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے آپ کے جو ہے نا شیعہ مستبصر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے. آگے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ فقال، امام علیہ السلام نے کہا، سلہم، پوچھو ان سے، حل یقدر علی ابن الحسین ان یسیر صورت ابن محمد، ان سے پوچھو کہ کیا علی ابن الحسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ سرکار محمد باقر علیہ السلام کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. سلہم، پوچھو ان سے، حل یقدر ہو،
کیا یہ قدرت رکھتے ہیں علی ابن الحسین یسیر صورت ابنہ محمد اپنے بیٹے محمد کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ کالا جابر فسالتہم، جابر کہتا ہے میں نے ان سے سوال کیا، وہ جو صاحب ساتھ تھے ان سے سوال کیا، فمسکو وسکتو، وہ حیران پریشان ہو گئے اور خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کالا علیہ السلام یا جابر سلہم حل یقدر محمد ان یسیر بصورتی، کیا یہ ممکن ہے کہ جو محمد باقر علیہ السلام ہے وہ مجھے علی ابن الحسین کی صورت اختیار کر رہے ہیں؟ کالا جابر کہتے ہیں فسالتہم، میں نے پھر ان سے پوچھا، فمسکو وسکتو، تو وہ خاموش رہے اور سکتے کی عالم میں رہے۔ کالا فنظر الی وقال، اب امام نے ان کی طرف دیکھا اور جابر سے کہا، یا جابر ھذا ما اخبرتک انہم قد بقی علیہم وقیۃ فقلت لہم، امام نے کہا تم انہی کی بات کر رہے تھے نا، انہی کی خبر دے رہے تھے کہ یہ ہمارے شیعہ مستبصر ہیں۔ ما لکم ما تجیبون امامکم، امام اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ما لکم ما تجیبون امامکم، کہ تم نے اپنے امام کو کیا سمجھا ہوا، کیا جانتے ہو اس کے بارے میں۔ اب یہ گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو کے بعد جو ہے وہ جو کمال کا جو مین کام ہے وہ سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام نے پوچھا، امام نے فنظر بعضهم الی بعض یتساءلون قالوا یا ابن رسول اللہ علم لنا فعلمنا، امام نے پوچھا کہ کیا ایسا وکالہ جو ہے ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کے بیٹے لا علم لنا فعلمنا، ہم نہیں جانتے آپ بتا دیجئے، امامت کے بارے میں امام پوچھ رہے ہیں۔ کالا، اب امام نے کہا فنظر الامام سید العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام الی ابنہ محمد الباقر علیہ السلام، امام نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کی طرف دیکھا، وقال لہم من ھذا، اور پھر ان لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، قالوا ابنوں کا، انہوں نے کہا آپ کے بیٹے ہیں یعنی محمد باقر ہیں۔ فقال لہم من انا، امام زین العابدین نے ان سے پوچھا پھر بتاؤ میں کون ہوں۔ کالا ابوہ علی ابن الحسین، انہوں نے کہا جی آپ ان کے والد گرامی علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ اب امام نے کہا کالا فتکلم بکلام لم نفہم فاذا محمد بصورت ابیہ علی ابن الحسین واذا علی بصورت ابنہ محمد، اب امام نے ان سے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس کی شکل میں اور وہ میری شکل میں آ جائیں؟ ٹھیک ہے، میں ایک خاص جملے کے لیے جو ہے نا میں یہ ساری محنت کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اچھا، یہاں پہ فتکلم بکلام لم نفہم فاذا محمد بصورت ابیہ علی ابن الحسین و اذا علی بصورت ابنہ محمد قالوا لا الہ الا اللہ، یعنی انہوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین جو ہیں ان کا چہرہ مبارک سرکار باقر کا ہو گیا ہے، اور سرکار باقر علیہ السلام کا جو چہرہ ہے وہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کا ہو گیا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جو دیکھنے والے تھے انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ فقال الامام، امام نے کہا لا تعجبوا، تعجب نہ کرو، من قدرت اللہ، اللہ کی اس قدرت کے اوپر، انا محمد و انا محمد و محمد انا، مولا امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں اور محمد میں ہوں۔ وقالا محمد، اور جو امام محمد باقر علیہ السلام ہے وہ یہاں پہ فرماتے ہیں یا قوم لا تعجبوا من امر اللہ، اللہ کے اس امر پہ تعجب نہ کرو، انا علی و علی انا، یعنی امام زین العابدین نے کہا کہ میں محمد ہوں اور محمد میں ہوں، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انا علی و علی انا، میں علی ہوں اور علی میں ہوں، اور پھر فرماتے وہ کلنا واحد من نور واحد و روحنا من امر اللہ، ہم سب کے سب واحد ہیں، ہمارا نور واحد ہے، و روحنا من امر اللہ، اور ہمارا جو ارواح ہے وہ اللہ کا امر ہے۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جملہ آ گیا جس کے لیے میں نے یہ اتنی محنت کی ہے
کیونکہ ہمارا عنوان سجدہ ہے، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دلیل دینے چاہ رہا ہوں کہ سجدہ ہے ہی حجت خدا کو۔ اگر آپ صاحب بصیرت ہونا چاہتے ہیں تو سنیے، کالا فلما سمعوا ذلک خروا وجوہہم سجدا وہم یقولون۔ تو وہ جو گروہ آیا ہوا تھا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے چہروں کو سجدے میں رکھا۔ کس کے سامنے رکھا؟ دونوں اماموں کے سامنے اپنے وجوہوں کو، اپنے چہروں کو سجدے میں رکھا۔ فلما سمعوا، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا، ذالک خروا الوجوہہم سجدا وہم یقولون، اور پھر انہوں نے یہ کہا آمنا بولایتکم، ہم ایمان اب لاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جابر لے کے آیا تھا کہ یہ وہ شیعہ ہیں جو بصیرت والے ہیں، مستبصر ہیں، اور وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب یہ سجدے میں جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا بولایتکم، ہم آپ کی ولایت پر ایمان لاتے ہیں، ویسرکم، اور آپ کے اسرار پر ایمان لاتے ہیں، بعلانیتکم، اور ہم اعلانیہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے ایمان لاتے ہیں، اقررنا، اور اقرار کرتے ہیں، بخصائصکم، ان خصائص، ان خصوصیات کا جو آپ کی ہیں۔ فقال الامام زین العابدین، جب یہ لوگ سجدے میں انہوں نے یہ سب باتیں کہی تو پھر امام نے کہا یا قوم، اے لوگو، ارفعوا رؤسکم، اپنے سروں کو اٹھاؤ، فانتم الان العارفون الفائزون المستبصرون، اس سجدے کے بعد آج سے تم عارف بھی ہو گئے، اعلیٰ مقام پر فائز بھی ہو گئے، اور بصیرت والے بھی ہو گئے، وَأَنْتَ الْكَامِلُونَ الْبَالِغُونَ، اور آج تم بالغ ہو گئے ہو ہمیں اس طرح سجدہ کرنے کے بعد۔ بھائی نے اشارتاً کہا تھا کہ جو جتنا سمجھنا چاہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ حق در کا حق اس کو پہنچ کے رہتا۔ جو بھائی نے کہا تھا، میں نے معصوم کی حدیث سے اس کو کھول کے بیان کر دیا۔ تعظیمی سجدہ شرک ہے، تعظیمی سجدہ نہیں ہوا کرتا۔ جس نبی نے بھی جہاں پہ بھی سجدہ کیا ہے وہ عبادتی سجدہ ہے۔ جس نے تعظیمی سجدہ سمجھ کے نہیں کیا تھا، وہ ذلیل ہو کے راندہ درگاہ ہو کے نکال دیا گیا۔ فاخرج منہ انک رجیم، نکل یہاں سے، تو مردود ہے، تو رجیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بڑی توجہ کے ساتھ بھائی کے تینوں وائس نوٹ سنیے گا، پھر یہ جو میں نے آیات اور یہ حدیث دی ہے اس کو پڑھیے گا، اور میری یہ گزارشات سنیے گا۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ صلاۃ قائم کیسے ہوتی ہے، سجدہ دراصل ہوتا کیسے ہے، اور ہوتا کس کو ہے۔ اور پھر مولا امیر کائنات کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا جو آپ فرماتے ہیں کہ کائنات کے سجدے، ہر مخلوق کا سجدہ میرے لیے ہے، اور میرا سجدہ میرے رب کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بسم اللہ خیر، یا علی لجبال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی لجبال آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ اب بھائی نے جب اتنی خوبصورت وضاحتیں کری تھی تو پھر ایک دو جھٹکے بھی لگ جائیں تو خیر جانے یا علی لجبال مولا وارث جی۔ سجدے کے اوپر بات ہو چکی کہ آخر پہلے بھی کئی دفعہ، پھر کبھی ہو جائے گی انشاءاللہ، مولا نے چاہا تو توفیق دی تو۔ تعظیمی سجدہ ہوتا تو یعقوب کو یوسف سجدہ کرتے، نہ کہ یعقوب یوسف کو، اور ان کی، ورنہ وہ سورہ یوسف نکالو قرآن سے، ان کی نیک پھوپھی یوسف کی، انہوں نے سجدہ کیا، ان کو نسبت چاند سے، بھائیوں نے سجدہ کیا تو ان کو نسبت دی گئی ستاروں سے، اور سورج کا سجدہ یعقوب کا سجدہ یوسف کو۔ اب نبی کے سامنے کوئی ایسا کام ہو اور وہ اس سے روکے نہ جی، تو وہ بھی سنت نہیں ہو جاتی؟ پڑھتے نا یہ بڑے اپنے مدرسوں والے، قولی سنت، فعلی سنت، اور یہ جی 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 بھائی سمجھ گئے جی۔ اس پہ بھی تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ تو وہ سجدہ ہوتا تو یوسف یعقوب کو کرتے، وہ نیک پھوپھی بھائی۔ پھر ایک نقطہ بیچ میں، اچھا بھائیوں کو نسبت دی ستاروں کے مان سے۔ سورہ یوسف ہے، میں کیا کروں ستاروں کا سجدہ؟
آج کل بھی بڑے کئی فرقے کہتے ہیں نا صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جی یہاں سے تو قرآن میں ثابت ہو گیا یوسف کے بھائی ستاروں کے مانند ہیں. جب انہوں نے سجدہ کیا خواب یوسف علیہ السلام کا، اس کی تعبیر بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یہ ستارے یوسف علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. کبھی یہ پھیلا دیا کہ یوسف مارے گئے، بھیڑیوں نے کھا لیا. جی جی تو رسول خدا کے لیے بھی پھیلا دیا کہ وہ مارے گئے. ہاں جی تو یہ ستاروں نے شور مچا دیا. اور کبھی مختلف حربوں سے یوسف کو ہی مار دینا چاہتے تھے ستارے، تو ستاروں کی تو یہاں پہ وضاحت ہو گئی. بہر اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. تو وہ سجدہ یعقوب نے یوسف کو کیوں کیا، پھر تفصیل سے بات ہو گئی، چاہتے ہوں گے پھر کر دیں گے. اب پھر بات کو تھوڑا سا کھول دیتے ہیں. پھر دوسرا سجدہ تھا موسیٰ کے سامنے. تو وہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہا ہے وہ موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لائے. تو وہ مومنین ظہر کے وقت یہ ہوا، دن چڑھے اس نے مقابلہ رکھا، مقصد تھا کہ موسیٰ کو ذلیل کرے. اور جب وہ ہوا تو اب ہاتھ منہ پڑ گئے. تو پھر اس نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر یہ ان کا بڑا سردار اور انہوں نے ہمارے سامنے ڈرامہ کیا، لوگوں یہ ہمیں مصر سے نکال کے خود آباد ہونا چاہتے ہیں، میں ان کی سخت سزا دوں گا. یہ جادوگر اسی کے چیلے ہیں، شاگرد ہیں. تو اس نے کیا کہ ظہر کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ایک طرف کے ہاتھ اس طرف کے پاؤں کے، اور ظہر عصر کے وقت ان کو سولی چڑھا دیا اور وہ اپنے رب کو جا ملے مومنین. تو سجدہ کیا ایک بس وہی سجدہ. پھر اس پہ بھی بات ہو گئی. یہ جو قرآن میں سجدے، اسی طرح وہ سجدہ بھی آدم کو سجدہ تھا. تہذیب بھی ہوتا تھا وہ چودھری بھی کر لیتا. جی اس نے واضح کیا کہ نہیں. بہرحال تو پھر یہ سین ام البنین، پھر ان کا سجدہ. اور کیا ہی بات ہے، کبھی ان پہ بات ہو تو انشاءاللہ ان کی معرفت. تو وہ سجدہ وہ کہاں لے جاؤ گے، تین امام ان کی موجودگی میں، حسن حسین اور مولا کائنات. تو وہ سجدہ جی. بہرحال اشارہ کچھ مومنین لوگ چاہتے ہیں کہ بات کھل جائے. تو اب جب بھائی اتنی ایسا اچھی طرح وضاحت فرما رہے ہیں تو پھر میں ساتھ بتا بھی دیتا ہوں. آگے بھی بات ہوگی، وہ تو مولا کے خطبے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی حسن یوسف، میں ہی عصائے موسیٰ. تو یعقوب نے یوسف کو نہیں، حسن یوسف کو سجدہ کیا. جی یہ جو موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا. جی 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 وہی اسی کا معجزہ دیکھ کے تو عصائے موسیٰ کو سجدہ تھا. جن کو وہ حیران کی ہو تو ان کے لیے یہ واضح ہو جائے. تو سجدے کی بات یہاں تک، نیکسٹ میسج بات کرتے ہیں. بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد یا علی لجپال، آپ کے چاہنے والوں کی خیر صدا خیر و سچے شیعان حیدر کرار علیہ السلام کی. اب جب بات ہو رہی ہے تو ایک سوال بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی سے بھی ہے کہ اس پہ غور کیجیے گا، جہاں سوال نہیں ہے ویسے بات کریں، باقی کے لیے سوال ہے. کہتے ہیں نا ایک قولی سنت، ایک فعلی سنت، ایک جو کہا کرو، ایک وہ سنت جو آپ نے خود کیا، اور ایک وہ بھی سنت ہے کہ جو نبی پاک کے سامنے، رسول خدا کے سامنے ہو اور وہ اسے روکے نہ، تو وہ بھی سنت ہے. جی ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. بارہا ابو بکر سے بھی روایت، عائشہ سے بھی روایت، عمر سے بھی روایت، اور بھی اصحاب سے روایت کہ یہ جڑی بوٹیاں، پودے، درخت، شجر، جس کا سورہ رحمان میں بھی ذکر ہے کہ وہ سجدہ کرتی ہیں. بہر
تو وہ سجدہ کرتے ہیں رسول خدا کو. جی مسلمانوں کی نکی امی 1400 سال میں ابھی تک نکی امی وہ کہتی ہیں کہ پھر میرے ابا نے کہا کہ بھئی کیا ہم زیادہ حقدار نہیں آپ کو سجدہ کرنے کے؟ رسالت نے فرمایا کہ مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی بات ہوئی. عمر نے بھی کہا، راوی ہے، ابو بکر بھی راوی، اور بھی ایسا. تو رسالت نے یہی کہا کہ ان کو خاموش کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ حلال جانور، یہ جو جانور ہیں، ان کو کون بتاتا ہے کہ کس طرح مرغی کے نیچے آپ بطخ انڈا رکھ دیں، بچہ ہو گیا، چوزے مرغی کے پیچھے پانی آ گیا، بطخ کا بچہ ادھر چلا جائے گا، مرغی کے بچے ڈر جائیں گے، حیران. تو کہتے ہیں اس کو کس نے سکھایا؟ کہتے اس کی فطرت میں علم ہے. ہاں جی، اس کو اتنا دیا گیا تو ان کو پتہ ہے. کیڑے مکوڑے وہ کالجوں یونیورسٹی میں نہیں جاتے، ان کا اپنا معصوم ہے جانور. یہ ان کی فطرت میں علم ہے. اچھا، ان کی فطرت میں یہ علم کس نے دیا کہ رسول خدا کو سجدہ کرو؟ اور اگر ہو ہی گیا تو پھر آپ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ اس کو نبی پاک کو جو کام غلط ہو اس سے روکیں. ان کو روک دیا. وہ آگے کسی بھائی نے حدیث بھی پوسٹ کی تھی کہ بغیر معرفت کے فائدہ نہیں، عبادت کی بنیاد. تو جواب ایک یہ کہ مخلوق کو مخلوق کا سجدہ، یہی لکھا کتابوں میں، نہیں اجازت. تو یہ ان شجر پودے اور ان جانوروں کو کس نے بتایا؟ ان کی فطرت میں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ مخلوق کو نہیں؟ کیا وہ جانتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے؟ یا اگر ہو ہی گیا، بارہا ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف، تو اگر ہوتا ہے تو پھر رسول خدا نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ جی تو پھر وہ سنت نہ ہوا. انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہم زیادہ حقدار ہم نہیں، تم کہاں سے، تمہیں کیا معرفت، تم تو اپنے جیسا سمجھتے ہو. جی پہلے معرفت تو حاصل کرو، جب تک مخلوق سمجھتے تو ہرگز نہیں، شرک ہو جائے گا. جی 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 یہ اشارہ دے دیا، کھول دی. تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں، نیکسٹ میسج میں کریں. بسم اللہ خیر. یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد. یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر. میں انہی راویوں کی بات کرتا ہوں، اور بھی ہیں مگر جن کا ذکر ہو گیا. بی بی عائشہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان کی بات کرتا ہوں. کیا ہم حق نہیں رکھتے؟ یہ کہا تو کیا کہا کہ مخلوق کو مخلوق کا سجدہ اجازت نہیں. سجدہ عبادت ہے نا، تو مخلوق کی عبادت مخلوق کے لیے نہیں. یہی ہے نا بھائی کہ میں کچھ غلط سمجھ رہا ہوں کہ ایسے یہی کہا جا رہا ہے نا. جی ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور اگر یہاں بھی توبہ استغفار کہہ دیں کہ وہ شجر اور وہ جانور وہ جو سجدہ کرتے تھے، تو کیا وہ تعظیمی سجدہ کر؟ بہرحال ایسے ہی اشارتاً بات کر دی، اضافی بات کر دی. بہرحال تو یہ ان سب کو کیا جواب دیا گیا کہ مخلوق کا مخلوق کو سجدہ نہیں، کیونکہ یہ تو پھر مخلوق کی وہ عبدیت، عابد عبادت میں آ جاتا ہے. معبود کو سجدہ، ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا، انہی راویوں کا یہ آپس میں بات ہو رہی ہے
انہی راویوں کا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، مخلوق کا مخلوق کو سجدہ نہیں، عبادت کے زمرے میں آتا ہوں تو مخلوق کی عبادت کی اجازت نہیں. ٹھیک، انہی کتب میں جن میں یہ حدیث روایت ہے، انہی کتب میں آپ کو مل جائے گا جن میں یہ ہے ان راویوں کا کہ مخلوق کا مخلوق کو سجدہ نہیں، مخلوق کا مخلوق کی عبادت. یہی راوی کہتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا پہلو دیکھنا عبادت ہے، چاہے بیک سے دیکھو، چاہے سائڈ سے، چاہے دور سے، اور علی کا ذکر عبادت ہے. میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں انہی راویوں کی، انہی کی کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے. تو اس کا کیا کریں بھائی؟ وہی راوی ہے، وہی، اس کا کیا کیا جائے بھائی؟ مسکرا رہے ہیں آپ، ہنس رہے ہیں، تو حل بتائیں جی، ایسے تو نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں اب ہلکے سے اشارے نا، تو پھر یہی کہتے ہیں انہی کتب میں کہ روز محشر ہر شخص کو اللہ کو حساب دینا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے. ٹھیک، پھر یہی کہتے ہیں 36 کتابیں تو سامنے، پھر یہی کہتے ہیں کہ رسول خدا کی مستند حدیث حسن، یا علی انت قسیم النار و جنم، جنت جہنم علی تقسیم کریں گے. پھر ابو بکر کی عائشہ کی روایتیں ہیں، ابو بکر کی بھی راوی ہیں کہ جس کو علی رائٹنگ میں نہیں دیں گے وہ ہرگز وہ جنت نہیں جا سکتا. پھر یہی راوی ہیں کہ رسالت نے فرمایا اچھا لکھا ہوا بھی علی کا ہوگا تو جنت جائے گا. پھر یہی راوی بتاتے ہیں کہ جنت جہنم تقسیم علی کریں گے. میں کوئی شیعہ کتب کی بات نہیں، ان کی باتیں کر. تو پھر میرا ان سے سوال ہے، تو پھر اللہ کیا کرے گا روز محشر؟ یہ ہلکے پھلکے ایسے سوالات ہیں، میں گہری بات نہیں کرتا، ابھی نہ کرنا چاہ رہا ہوں. جانے یا علی لجپال.